माँ के कहने पर मैंने बेवा चाची की बेटी शाजिया को प्यार के जाल में फंसाया और घर से भगाकर एक वीराने में कैद कर दिया। मेरी माँ ने चाची को बहुत बदनाम किया और घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यूं पूरा घर हमें मिल गया। अम्मा ने मेरी शादी अपनी भांजी नईमा से करवा दी और मैं शाजिया को भूल गया। कुछ अरसे में नईमा ने हमारी जिंदगी अजाब बना दी। एक दिन तंग आकर मैं सुकून के लिए उसी वीराने में गया तो कदमों तले से जमीन निकल गई। वहां तो शाजिया, बात सुनो। खाना खाने के बाद जब अम्मा और चाची सो जाएं तो पिछले आंगन में आना, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। शाजिया मुझे खाना देने आई थी तो मैंने इसे कहा था। वो लाल चेहरा लिए वहां से पलट गई। सबको खाना दिया। अम्मा और चची अपने अपने कमरों में सोने के लिए चली गईं तो वो बर्तन धोने के बहाने किचन में ही रह गई और फिर थोड़ी देर बाद पिछले आंगन में आ गई जहां मैं इसका इंतजार कर रहा था। हाँ बताओ मुनव्वर, क्या लाए हो मेरे लिए? और क्या रात को देना जरूरी था? दिन में भी तो दे सकते थे और कहीं भी दे सकते हो। पिछले आंगन में ही हमेशा क्यों बुलाते हो? इसने झुंझलाहट से मेरी तरफ देखते हुए कहा था। यार, यहाँ पर इसलिए बुलाता हूँ ताकि सुकून के चंद पल मैसर आ सकें। इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैंने इसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाया और फिर जेब में से तोहफा निकाल कर इसके हाथ में पकड़ा दिया। ये पकड़ो। खोलते ही वो खुशी से मचल गई थी क्योंकि मैं इसके लिए इसकी पसंदीदा सुर्ख रंग की कांच की चूड़ियां लाया था। शुक्रिया मुनव्वर, तुम कितने अच्छे हो। मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हो। ये बात अम्मा को भी शायद पता नहीं होगी कि मुझे सुर्ख रंग की चूड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मगर तुम्हें पता है। लहजे में झिझक समेटते हुए कह रही थी जबकि मैं इसके अंदाज पर निसार जा रहा था। मैं थोड़ी देर इसका हाथ पकड़कर बैठा रहा और इधर उधर की बातें करता रहा। फिर वो मुझे खुदा हाफिज कहती हुई उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब सामने दरवाजे में अम्मा खड़ी हुई नजर आई। वो माथे पर घूरी डाले हुए मुझे देख रही थीं। मैं गड़बड़ा गया और कहने लगा, अम्मा पानी पीने के लिए उठा था। अम्मा कहने लगी, मुझे मालूम है तुम कौन सा पानी पीने के लिए उठे थे। चलो जाओ अपने कमरे में। उन्होंने मुझे घूरी से नवाजा और कमरे में भेज दिया तो मैं फौरन अपने कमरे में आ गया और बेड पर लेट गया। अम्मा तो बहुत ही खतरनाक किस्म की खातून थीं। मजाल है जो कोई चीज़ इनकी नज़रों से रह जाए। मैंने जब भी कभी शाजिया को अकेले में मिलने के लिए बुलाया था, अम्मा को न जाने कैसे खबर हो जाया करती थी। वो मुझे हमेशा इन सब से बाज रहने को कहती थी, लेकिन मैं इनकी एक नहीं सुनता था। अब बात तो मैं अम्मा की भी मान रहा था। अगर थोड़ा बहुत कुछ अपनी मर्जी से कर रहा था तो इसमें गलत ही क्या था। शाजिया मेरे चाचा की बेटी थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी और मुनासिब पढ़ी लिखी भी थी। चंद साल पहले चाचा का इंतकाल हो गया तो चची और शाजिया अकेली रह गईं। शाजिया का कोई और बहन भाई भी नहीं था। चची के मैके वाले इनसे इसरार करने लगे कि वो इनके साथ चलें, मगर चची ने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने शौहर के घर में ही अपनी सारी जिंदगी गुजारेंगी। ये बात सुनते ही अम्मा को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि अम्मा को लगा था कि अगर चची घर छोड़कर चली जाएंगी तो वो पूरे घर की मालिक बन जाएंगी, मगर चची के यहाँ रह जाने से अम्मा का ख्वाब अधूरा रह गया था। चची किसी पर भी बोझ नहीं थी। इनके मैके वाले हर माह बाकायदगी से इनका खर्च भिजवा दिया करते थे। चाचा की 2 दुकानें भी शाजिया के नाम थीं जिनका किराया हर माह आ जाता था। इन्हें अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता था, बल्कि अक्सर चची अम्मा की मदद भी कर दिया करती थीं। कभी अम्मा के हिस्से का बिजली का बिल भर देती तो कभी घर का राशन भी अपने राशन के साथ ही ले आया करती थीं। शाजिया जब देखती कि अम्मा की तबीयत ख़राब है तो वो एक ही जगह पर खाना बना लिया करती थी। अम्मा को हर तरफ से सुकून ही सुकून नसीब था, लेकिन न जाने क्यों फिर भी अम्मा को चैन नहीं आ रहा था। वो चाहती थीं कि चची को घर से निकाल दें और पूरे घर पर अकेले कब्जा कर लें। होना तो ये चाहिए था कि अम्मा मेरी शादी शाजिया से करवा देती और सारा घर ही हमारा हो जाता, लेकिन उन्होंने शुरू से ही मेरे लिए अपनी भांजी नईमा के बारे में सोच रखा था।
نعیمہ اتنی خوبصورت بھی نہیں تھی بلکہ ایک نمبر کی پھوہڑ اور جاہل لڑکی تھی جسے نہ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ تھا اور نہ ہی بات کرنے کی تمیز۔ میرا ذرا دل نہیں تھا کہ میں نعیمہ سے شادی کروں، لیکن اماں کے آگے میری ایک نہیں چلتی تھی، اس لیے چپ چاپ سر جھکا گیا تھا۔ یہ بات چچی اور شازیہ کو بالکل بھی پتہ نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ میں یہ بات شازیہ کے سامنے کروں اور نہ ہی چچی کو اس بارے میں کچھ بتاؤں۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا تو ہمارا سارا پلان فاش ہو جاتا، کیونکہ اماں کا یہ پلان تھا کہ وہ شازیہ کو میری محبت کے جال میں پھنسا کر پھر کسی طریقے سے پورا گھر اپنے نام کروا لیں گی اور ہم شازیہ اور چچی کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ کئی بار میں نے دھوکے سے شازیہ سے گھر کے پیپرز پر دستخط کروانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر شازیہ چونکہ پڑھی لکھی تھی اس لیے اسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون سے پیپر ہیں۔ وہ جب گھر کے پیپرز دیکھتی تو معصومیت سے کہتی، منور، یہ تو گھر کے پیپر ہیں، تم تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ پاگل، گھر والے پیپر دوسرے پیپر سے الگ ہوتے ہیں، یہ دیکھو۔ وہ مجھے سمجھانے بیٹھ جایا کرتی تھی کیونکہ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ شازیہ کی معصومیت پر مجھے ہنسی آ جاتی۔ کتنی ہی بار میں دستخط کروانے کی کوشش میں پکڑا گیا تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ میں غلطی سے وہ پیپر لے آیا ہوں۔ میں کسی بھی طرح شازیہ سے پیپر سائن نہ کرا سکا تو میں نے اور اماں نے مل کر ایک پلان بنایا۔ ہم نے سوچا کہ میں شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لوں گا۔ ہم اس سے شادی کرنے کا ڈرامہ کریں گے، لیکن شادی کی ڈیٹ طے کرنے کے بعد کسی نہ کسی طریقے سے شازیہ سے پیپرز پر دستخط کرا لیں گے اور پھر کوئی نہ کوئی الزام لگا کر شادی سے انکار کر کے چچی اور شازیہ کو گھر سے نکال دیں گے۔ یہ منصوبہ بہترین تھا اور مجھے بھی پسند آیا تھا۔ مجھے شازیہ اچھی لگتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ اس کے نرم گداز وجود کو چھو کر دیکھوں اور اس سے پیار محبت کی باتیں کروں، لیکن میں اماں سے ڈرتا تھا، اس لیے شازیہ سے بھی دور دور رہا کرتا تھا۔ ماں اب خود مجھے شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ میری تو جیسے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں شازیہ کے لیے اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر آیا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دے دی اور کہا کہ شازیہ، دل تو نہیں کر رہا تھا تم سے کپڑے دھونے کے لیے کہوں، کیونکہ تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں اور کام کرتے ہوئے خراب ہو جائیں گے، مگر مجبوری ہے، اماں بیمار ہیں اور مجھے یہ کپڑے ضروری چاہیے کیونکہ کل پہننے ہیں، اس لیے میں دھونے کے لیے دے رہا ہوں۔ شازیہ مسکرائی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں منور، تم جو بھی کام ہوتا ہے مجھے بتا دیا کرو، تائی ماں کو کوئی کام نہ کہا کرو، میں تمہارے کام کر دیا کروں گی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور پھر میں شازیہ کے ساتھ آہستہ آہستہ فلرٹ کرنے لگا۔ کبھی اس کی تعریف کر دیتا، کبھی اس کے بنائے کھانے کی تعریف کر دیتا۔ تعریف سن کر وہ بھی خوش ہو جاتی اور کھانا اور بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی۔ ماں سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر چپ تھی۔ معصوم شازیہ میری محبت کی باتوں کے جال میں بری طرح پھنستی جا رہی تھی۔ چچی جان بھی جب مجھے شازیہ کی تعریفیں کرتے دیکھتی تو خوش ہو جاتی تھیں۔ انہیں بھی شاید مستقبل میں کوئی اچھی امید نظر آ رہی تھی۔ یہ تو ہم ماں بیٹا ہی جانتے تھے کہ کس منصوبے کے تحت ہم ان کے قریب ہو گئے ہیں اور ان کا اتنا خیال کرنے لگے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے شازیہ کے ساتھ اظہار محبت کر ڈالا۔ اس نے بھی شرماتے ہوئے سر ہلا دیا اور کہنے لگی، منور، مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی اور میں خوشی سے دیوانہ سا ہو گیا، مگر اماں کے سامنے میں نے یہی ظاہر کیا کہ میں تو پلان پورا ہونے کی وجہ سے خوش ہوں۔ اس رات بھی میں شازیہ کو چوڑیاں دینے کے بعد خوشی سے اپنے کمرے میں آ کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح اماں نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر لیا اور کہنے لگی، یہ جو تمہارے رنگ ڈھنگ بدلے ہوئے ہیں نا، مجھے صاف نظر آ رہا ہے۔ کوشش کرو کہ جس مقصد کے لیے شازیہ کو محبت کے جال میں پھنسا رہے ہو وہ مقصد جلدی پورا کرو اور ان دونوں کو میں گھر سے نکال دوں گی، کیونکہ مجھے تم بھی ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پورا گھر ہتھیانے کے چکر میں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس لڑکی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ کیسی بے شرم اور بے حیا ہے
کہ گھر کے لڑکے کے ساتھ ہی چکر چلا رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے خود ہی تو کہا تھا کہ شازیہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنساؤں، اور اب جب شازیہ میری محبت میں گرفتار ہو چکی تھی تو اماں کو برا لگ رہا تھا۔ انہیں شازیہ پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ شاید انہیں یہ انسیکیورٹی تھی کہ کہیں میں سچ میں شازیہ سے شادی کر لوں اور ان کی بھانجی سے شادی نہ کروں۔ اب اماں میرے سامنے بیٹھی اور کہنے لگیں، میں نے منصوبہ بدل دیا ہے۔ اب تم ایسا کرو کہ شازیہ کو کسی بہانے سے اپنے ساتھ گھر سے بھگا لو اور اسے کہیں لے جا کر چھپا دو۔ 3 دن بعد شازیہ کو واپس لانا، اس کے بعد جو بھی معاملہ ہوگا وہ میں سمیٹ لوں گی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل گھبرا اٹھا تھا۔ شازیہ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا اور میں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اماں کے سخت احکامات تھے اور اگر میں نے عمل نہ کیا تو اماں مجھ پر الزام لگا کر یہ سب چاچی کو بتا دیں گی اور شاید اس طرح یہ سب میرے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اگلے دن میں نے شازیہ سے کہا کہ شازیہ، میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز پلان کیا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ باہر جانا پڑے گا۔ تم مجھے بتاؤ کب میرے ساتھ جاؤ گی؟ شازیہ کہنے لگی، منور، یہ گھر کی بات ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ باہر نہیں جا سکتی۔ لوگ باتیں بنائیں گے اور اماں اور تائی جان کو کیا کہیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ بیچاری تو جانتی نہیں تھی کہ جس تائی اماں کا ڈر اور فکر اسے ستا رہی ہے، وہی اماں اس کی بربادی کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اسے کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، اس چیز کا حل میرے پاس ہے۔ میں تمہیں شام کو بتا دوں گا، تم بس تیار رہنا میرے ساتھ جانے کے لیے۔ لیکن منور، میں کیسے تمہارے ساتھ جا سکتی ہوں؟ اس کے انداز میں ابھی بھی جھجک تھی، جیسے وہ مجھ پر اعتبار کرنا نہ چاہ رہی ہو، جبکہ مجھے اسے اس طرح جانے کے لیے مناتے ہوئے دکھ بھی ہوا تھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے شازیہ؟ تمہیں میری محبت جھوٹ لگتی ہے جو تم اس طرح میرے ساتھ جانے سے انکار کر رہی ہو؟ یار، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں نے جذباتی انداز میں کہا تو شازیہ نے جلدی سے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، نہیں منور، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے خدا کے بعد سب سے زیادہ تم پر ہی اعتبار ہے۔ میں سے کبھی تمہارے ساتھ باہر نہیں گئی نا، اس لیے جانا عجیب لگ رہا ہے، لیکن ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ جا کر مجھے تمہیں یہ یقین دلانا پڑے گا کہ میں تم پر اعتبار کرتی ہوں تو میں ایسا کر دوں گی، وہ کہہ رہی تھی اور میں اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے میرے لیے اپنے جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ اسے ساری سچائی بتا دوں اور اسے معافی مانگتے ہوئے خود کو اس معاملے سے الگ کر لوں۔ اماں جو بھی میرا برا کرتی وہ بات کی بات تھی، لیکن کم از کم میری وجہ سے اس معصوم کی زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ لیکن پھر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی، کیونکہ میں اماں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے اسے نیند کی گولیاں لا کر دیں اور کہا کہ اماں اور چچی کے دودھ میں ملا کر انہیں دے دو، وہ لوگ دودھ پی کر گہری نیند سو جائیں گے تو میں اسے سرپرائز دکھا کر واپس بھی لے آؤں گا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شازیہ ابھی بھی جھجک کا شکار تھی، مگر میری بات مان لی تھی۔ اس نے چچی اور ماں کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دے دیں۔ اماں کو تو سب کچھ پتا تھا آج میں کیا کرنے والا ہوں، اس لیے انہوں نے دودھ نہیں پیا تھا، جبکہ چچی دودھ پی کر گہری نیند میں سو گئی تھیں۔ میں شازیہ کو لے کر گھر سے نکل آیا تھا۔ گاؤں سے باہر ایک ویرانہ تھا۔ شازیہ نے سر پر چادر اوڑھ رکھی تھی اور میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اسے گاؤں کے باہر والے گھر میں لے گیا، جہاں ایک کمرے میں نے اسے بند کر دیا۔ وہ مجھے آوازیں دینے لگی اور بار بار دروازہ پیٹنے لگی۔ کہنے لگی، منور، مجھے یہاں سے باہر نکالو، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، مجھے گھر لے کر چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تم پر اعتبار کر کے یہاں تک آئی ہوں، مجھے مت ڈراؤ پلیز۔ اس کی منتیں سن کر بھی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں خود گھبرا رہا تھا، اس لیے فوراً اس ویرانے سے نکل آیا تھا۔ واپس آنے کے بعد میں نے بھی چچی اور اماں کی طرح سونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ صبح جب چچی نیند سے جاگیں تو وہ سر بھاری لیے ادھر آ گئیں۔
میں اور اماں پلاننگ کے مطابق اپنے اپنے بستروں میں لیٹ کر سونے کا ناٹک کرنے لگے۔ چچی نے ہزاروں جتن کرنے کے بعد ہمیں ہوش دلایا اور شازیہ کا پوچھنے لگیں۔ ہم تینوں ہی لا علم تھے۔ تب اماں کہنے لگیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں نیند کی گولیاں دے کر وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ چچی کہنے لگی میری شازیہ ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ بھابھی آپ بھی تو جانتی ہیں آپ کے سامنے پلی بڑی ہے۔ لیکن اماں نے فوراً نخوت سے منہ موڑ لیا تھا۔ پھر 3 دن بعد میں نے شازیہ کو ویرانے سے نکالا اور گھر لے آیا۔ وہ لاکھ صفائیاں دیتی رہی، لیکن محلے بھر کو پتہ چل چکا تھا، وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو چکی تھی۔ ہم نے چچی کو مجبور کر دیا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں، ورنہ ہم سارے رشتہ داروں کو جو دور دور بیٹھے ہیں انہیں بھی بتا دیں گے کہ شازیہ کی کیا حرکتیں ہیں۔ چچی مجبور ہو کر شازیہ کو لے کر ہمارے ہاں سے چلی گئیں۔ میرے اور اماں کے لیے تو جیسے عید کا دن تھا، پورا گھر ہمارا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں کہیں کہیں پچھتاوا بھی تھا، لیکن گھر مل جانے کی خوشی بھی تھی، اس لیے میں نے زیادہ شازیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کچھ عرصے بعد اماں نے اپنی بھانجی نعیمہ سے میری شادی کروا دی اور وہیں سے ہمارا اصل امتحان شروع ہوا۔ نعیمہ نے میری زندگی عذاب کر دی تھی۔ اسے کسی بھی کام کا طریقہ یا سلیقہ نہیں تھا۔ نہ ڈھنگ سے کپڑے دھونا آتے تھے، نہ برتن صاف کرنے آتے تھے، نہ ہی اچھا کھانا بنا سکتی تھی، جبکہ شازیہ اتنا اچھا کھانا بنایا کرتی تھی اور گھر کو شیشے کی طرح چمکا کر رکھتی تھی۔ اب مجھے اکثر ہی شازیہ کی یاد آیا کرتی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹے الگ الگ اور چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ ان کی بھانجی نے انہیں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھیں۔ زندگی کا چین سکون سب برباد ہو چکا تھا۔ کچھ میں جھگڑالو بیوی کے ساتھ تھا اور کچھ شازیہ کے ساتھ غلط کرنے کا بوجھ تھا کہ میرے دل سے جیسے سکون رخصت ہو گیا۔ دن رات بے چینیوں کا شکار رہنے لگا، مجھے کہیں بھی سکون نہیں آتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ شازیہ آئے اور اس کے پاؤں پکڑ کر اس سے معافی مانگ لوں۔ میں نے اماں سے بھی کئی بار اس بات کا اظہار کیا تو اماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ گھر کی لالچ میں ہم نے شازیہ کی زندگی برباد کر دی ہے، نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ کئی سال گزر گئے، میں نے شازیہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ ملی اور نہ ہی اس کا کوئی پتہ چلا۔ میں چچی کے میکے میں بھی پتہ کرنے گیا تھا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ایک دن نعیمہ کے ساتھ میرا بہت برے طریقے سے جھگڑا ہوا، کیونکہ میں اس کے سامنے یہ بات کر بیٹھا تھا کہ شازیہ اتنا اچھا کھانا بناتی تھی، گھر کو چمکا کر رکھتی تھی، اکیلے ہی پورا گھر سنبھالا ہوا تھا، اور ایک تم ہو کہ ایک کام کر لیتی ہو تو بستر پر پڑی رہتی ہو، نہ تمہیں ڈھنگ کا کھانا بنانا آتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا کام آتا ہے، البتہ تم زبان خوب چلا لیتی ہو۔ جواباً نعیمہ نے بھی مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں اور کہنے لگی اگر اتنی اچھی تھی شازیہ تو اس سے شادی کر لیتے، وہ تو اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میرے سامنے اس کی تعریفیں کرنے سے پہلے یہ یاد رکھا کرو کہ میں اس کی ساری اصلیت جانتی ہوں، وہ کتنی عزت دار تھی۔ اس کی بات میرے دل پر تازیانے کی طرح لگی تھی۔ شازیہ کی اس بدنامی میں صرف اور صرف میرا ہاتھ تھا۔ میرا دل بہت زیادہ بے سکون ہونے لگا تو میں اسی ویرانے کی طرف چلا گیا جہاں پر میں نے شازیہ کو پورے 3 دن تک قید رکھا تھا، مگر جیسے ہی وہاں پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان میرے سر پر ٹوٹ رہا ہو۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شازیہ اور چچی اسی پرانے مکان میں رہ رہی تھیں۔ چچی ایک طرف چولہے پر کھانا بنا رہی تھی جبکہ شازیہ جائے نماز بچھائے وہاں پر بیٹھی ہوئی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنوں کی صورت بہہ رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا اللہ، جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے اس کے دل میں پچھتاوے کا ایسا طوفان برپا کر دے کہ وہ ساری زندگی بے سکون رہے، اسے کہیں سکون میسر نہ آئے۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں واقعی بے سکون تھا اور کہیں سکون میسر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شازیہ کی بد دعا لگ گئی تھی۔ میں آگے بڑھا اور شازیہ کے قدموں میں گر گیا، روتے ہوئے سے معافی مانگنے لگا مگر شاید وہ مجھ سے ایسے دور ہو گئی جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ اگر وہ مجھ سے چھو گئی تو وہ ناپاک ہو جائے گی۔ میں نے پورے گاؤں کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شازیہ کی بربادی کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اسے برباد کیا تھا۔ ہم نے گھر میں چچی اور شازیہ کو ان کا حصہ بھی واپس کر دیا۔ گھر کے درمیان چچی نے دیوار بنا لی تھی اور اب یہیں پر پوری عزت کے ساتھ رہتی ہیں۔
مگر میرے دل کو ابھی تک سکون میسر نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں لگی ہوئی آگ صرف پچھتاوے کی نہیں بلکہ اس محبت کی ہے جو میں شازیہ سے کرتا تھا، لیکن مجھے وقت پر اس کا احساس نہیں ہوا اور میں اماں کی باتوں میں آ کر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرنے چلا تھا، لیکن اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر بیٹھا۔